अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शहला एक बार फिर अलिफ शहला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 20 फरवरी 2022 और इतवार का दिन है। यस टाइम का दर्जा हरारत इस वक्त -4 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन का दुरानिया अब काफ़ी बढ़ गया है। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बढ़ती और अंधेरा घटता हुआ महसूस होता है। हत्ता के नॉर्वे में मिडनाइट सन हो जाएगा जून में जाकर। कभी सुना करते थे कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तब हम सोचते थे कि कोई किस तरह 6 महीने सो सकता है और 6 महीने जाग सकता है। बच्चे थे ना, इसलिए रात और दिन के कामों की बड़ी ही क्लियर कट सी डेफिनेशन थी हमारे मासूम से जहनों में। दिन खेलने और जागने के लिए था और रात सिर्फ सोने के लिए। अब ख़ुद नॉर्वे में हूँ तो मालूम हुआ कि ऐसी सूरत में काम घड़ियों के मुताबिक होते हैं। रोशनी और अंधेरा बस रिलेटिव टर्म है। यहाँ पर सर्दियों में मौसम काफ़ी शदीद होता है, लेकिन नॉर्वेजियंस कभी भी मौसम का गिला नहीं करते। हर मौसम में अपना काम और मशागिल जारी रखते हैं। यहाँ पर कहावत मशहूर है कि मौसम कभी बुरा नहीं होता, सिर्फ आपके कपड़े बुरे होते हैं अगर वो मौसम के मुताबिक ना हो तो। सर्दियों में ये बर्फ़ के खेल खेलते हैं जैसे कि स्कीइंग, स्केटिंग और एकिंग। और मेरे बच्चे भी नॉर्वेजियन बच्चों के साथ मिलकर इन खेलों में थोड़ा बहुत हिस्सा लेते हैं। लेकिन नॉर्वेजियन बच्चे तो पैदाइशी तौर पर इन खेलों के मास्टर हैं। यहाँ पर मशहूर है कि नॉर्वेजियन बच्चे अपनी स्कीज़ के साथ पैदा होते हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने अपनी बड़ी बेटी फ़ातिमा से कहा कि बेटा, स्कीइंग तो नॉर्वेजियंस की जीन्स में है। मेरी 7 साला बेटी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, मामा स्कीज़ जीन्स में कैसे आ सकती हैं? ये तो इतनी बड़ी होती है। तो क्या नॉर्वेजियंस की जीन्स इतनी बड़ी होती हैं कि उसमें स्कीज़ आ जाएं? उसका ये मासूमाना सवाल सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई। बच्चे जहाँ भी हों, जितने भी चालाक क्यों ना हों, माँ बाप के लिए तो मासूम ही होते हैं। यकीन कीजिए, हम जो अब इतने बड़े हो गए हैं, अपनी तरफ से जितने भी सियाने और एक्सपोयर्ड हो जाएं, अपने वालिदैन के तजुर्बे और बसीरत के सामने अभी भी बच्चे ही हैं। तो चलते हैं मेरे बचपन में, जहाँ 5वीं का वजीफ़े का इम्तिहान देने के बाद माँ बदौलत अपने आप को बड़े तुर्रम खान समझ रहे थे। बात है 1986 की। 27 ब्लॉक के स्कूल में दाखिला टेस्ट देने के लिए मैं और मेरी सहेली काफसीन मुकर्ररा वक्त से पहले ही पहुँच गए थे। उसी हॉल में हमें ले जाया गया जहाँ मैं बाजी आसमा के साथ अपने बचपन में भी जा चुकी थी, उनका खीर वाला टैब्लो देखने। मुझे वो हॉल अच्छी तरह याद था। रियाजी और उर्दू का पर्चा था। उर्दू लिखना तो खैर उस वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन रियाजी में तो मैं अच्छी खासी थी। न जाने उस रोज़ क्या हुआ कि मैं एंट्री टेस्ट में फ़ेल हो गई। दाखिला मिलने से इनकार हो गया। मेरी सहेली दाखिल हो गई, लेकिन मेरे लिए एक नाकामी थी। मैं रोती बसोरती घर पहुंची, अब्बा जान को बताया तो उन्होंने प्यार किया, चुप कराया और कहा कि मेरा बेटा परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। उसी वक्त अपने एक दोस्त से बात की और स्कूल की हेड मिस्ट्रेस से जा मिले।
یقین دلایا گیا کہ بچی نالائق ہرگز نہیں ہے، بورڈ کا وظیفے کا امتحان پاس کر چکی ہے، کسی وجہ سے انٹری ٹیسٹ میں بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکی، مہربانی فرما کر داخلہ دیا جائے۔ ان کی بات مان لی گئی اور مجھے اسکول میں داخلے کا پروانہ مل گیا۔ تاخیر سے صحیح، ناکامی کے بعد ہی، لیکن بالآخر کامیابی نصیب ہو گئی۔ یہ میری زندگی کی پہلی ناکامی تھی، لیکن وہاں پر ابا جان نے مدد کی۔ جب جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بڑی چیز ہے، والدین کو کیا پتہ، لیکن ہمیں ہر ناکامی پھر سے والدین اور اللہ تعالیٰ کے در پر لے جاتی ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ناکامیاں خوبصورت ہیں اگر یہ آپ کو صحیح در پر لے جائیں اور سیدھے راستے پر ڈال دیں، اور ہر وہ کامیابی لیتھل ہے جو ہمیں فرعونیت کی طرف لے جائے، اپنے محسنوں سے فراموش کر دے۔ بقول بشیر بدر، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ خیر، مجھے بتایا گیا کہ اسٹاف روم میں جا کر مس فے سین سے مل لوں۔ میری فے سین سے ملاقات ہوئی۔ سانولے رنگ، روشن آنکھوں، کالے لمبے بالوں والی انتہائی اسمارٹ فے سین۔ بات کی تو لگا شعلہ اور شبنم بیک وقت بول رہے ہیں، رعب اور دبدبا بھی اور لہجے میں حلاوت بھی۔ انہوں نے مجھے اپنی کلاس 6 B میں داخل کر لیا۔ اتفاق سے میری دوست کافسین بھی 6 B میں ہی تھی۔ اب کوئی مسئلہ نہ تھا، کلاس ٹیچر بھی پسند آ گئی اور سہیلی بھی ساتھ تھی۔ 5th B سے 6th B کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اسکول آنا جانا کیسے ہے۔ سامنے خالہ رشیدہ کی دونوں بیٹیاں نون اور پے تانگے پر جاتی تھیں، میرے لیے بھی اسی تانگے کا بندوبست ہو گیا۔ ہمارے تانگے والے کا نام محمد افضل تھا۔ ادھیڑ عمر آدمی، ہوگی کوئی 35-40 سال عمر، انتہائی شریف، باحیا، وقت کا پابند اور ذمہ دار انسان۔ وہ مقام حیات سے آتا تھا اور تانگے کے 2 پھیرے لگاتا تھا۔ ہمارا گھر اس سڑک پر تھا جو مقام حیات سے گول چوک کی طرف جاتی تھی، اس لیے وہ اسکول جانے کے لیے ہم لوگوں کو پہلے پھیرے میں لے کر جاتا اور واپسی پر دوسرے پھیرے میں لے کر آتا۔ اس وجہ سے میں اسکول میں ہمیشہ مقررہ وقت سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتی اور واپسی پر وہی آدھا پونا گھنٹہ اسکول میں انتظار کرنا پڑتا۔ یہ وہ معمول تھا جو 10ویں جماعت تک جاری رہا۔ اسکول ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچنا اور واپسی چھٹی کے بعد تاخیر سے۔ میری دوست کافسین اپنے ابا یا بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ سائیکل پر آتی تھی۔ اسکول کی عمارت کافی بڑی تھی۔ سیاہ رنگ کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بائیں طرف چوکیدار کا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے ساتھ ہی کینٹین تھی جہاں سے کھانے پینے کی چیزیں اور تفریح میں انتہائی لذیذ سموسے ملتے تھے۔ اتنے مزیدار سموسے میں نے دوبارہ کہیں اور نہیں کھائے۔ فیصل آباد کے سموسہ چوک کے سموسے بھی اتنے مزیدار نہیں تھے جتنے میرے اس اسکول کے تھے۔ وہیں جہاں پر سموسوں کا سٹال تھا اس کے اوپر ایک گھنا درخت تھا، بہت بڑا۔
اور اس درخت کے نیچے ایک انکل کی فروٹ چاٹ کی ریڑھی بھی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس فروٹ چاٹ میں سارے گلے ہوئے پھل ہوتے ہوں گے، لیکن ذائقہ لاجواب تھا۔ کھانے پینے کی اگر بات چل نکلی ہے تو اسکول کے باہر گیٹ کے بالکل ساتھ ایک انکل تھے جو پکوڑے اور آلو والی ٹکی بیچتے تھے۔ انکل کا رنگ کالا سیاہ تھا، لیکن ان کے پکوڑے اور آلو والی ٹکی کا ذائقہ آج بھی میرے لبوں پر ہے۔ اس کے علاوہ کلفیوں والے اور گولے گنڈے والے بھی اکثر آ جایا کرتے تھے۔ خیر، اسکول میں بہت بڑا گراؤنڈ تھا اور ایک خوبصورت سنبل کا درخت گراؤنڈ کے اس کنارے پر تھا جہاں سیمنٹ سے بنا ہوا ایک بڑا سا چبوترا تھا۔ اسکول کے اندر باقاعدہ سڑکیں بنی ہوئی تھیں، ایک گیٹ سے لے کر دوسرے گیٹ تک ایک سیدھی سڑک۔ اس سڑک کے بائیں طرف تو وہی چوکیدار کا کمرہ، کینٹین اور گراؤنڈ تھے، جبکہ دائیں طرف مختلف کمرے تھے۔ کمرے دیواروں کے ساتھ بنے ہوئے تھے اور ان کے بیچوں بیچ خوبصورت لان تھے جن میں پھول لگے ہوئے تھے، ہر رنگ اور نسل کے پھول۔ دیواروں کے ساتھ بھی کافی درخت تھے۔ پہلی سڑک جو دائیں طرف مڑتی تھی اس کے ساتھ وہی ہال تھا جس میں ڈرامے ہوتے تھے اور میرا وہ منحوس انٹری ٹیسٹ ہوا تھا۔ ساتھ ایک دو کمرے اور بھی تھے، پھر آگے جا کر کھلی جگہ چھوڑ کے مزید کمرے تھے۔ درمیان میں پھولوں سے بھرے سبز گھاس والے خوبصورت لان۔ سب سے خوبصورت لان وہ تھا جو ہیڈ مسٹریس کے آفس اور سٹاف روم کے سامنے تھا۔ اس میں طالبات کو جانے کی اجازت نہیں تھی، ہاں البتہ اساتذہ وہاں جا کر بیٹھ سکتے تھے۔ تمام کلاس رومز کے سامنے برآمدے بنے ہوئے تھے۔ ہم لوگ ابھی سب سے چھوٹی جماعت میں تھے، اس لیے اس سڑک اور لان یا کوریڈور میں جانے کی کبھی جرت نہیں ہوئی جہاں ہیڈ مسٹریس کا آفس تھا۔ سٹاف روم اور 9ویں 10ویں جماعت کے کمرے بھی ادھر ہی تھے۔ دائیں طرف کی ساری عمارتیں 3 مختلف سڑکوں پر بنی ہوئی تھیں۔ پہلی سڑک پر وہی ہال، دوسری پر وہی سٹاف روم اور سینئر کلاسیں، اور تیسری سڑک پر صرف کلاس روم اور لائبریری تھے۔ وہی لائبریری جس سے کبھی کوئی کتاب لے کر پڑھنا نصیب نہیں ہوئی۔ بڑے گراؤنڈ کے آخر میں ایک بڑی سی پانی کی ٹینکی کے ساتھ کئی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں پانی پینے کے لیے، اور بالکل آخر میں ایک عمارت میں کافی سارے ٹوائلٹ تھے۔ گراؤنڈ اور اسکول کی دیوار کے درمیان میں لمبے لمبے درختوں کی قطار تھی۔ میرا اسکول بہت ہی خوبصورت تھا اور اچھا بھی۔ اسکول میں وقت سے پہلے آنے کی وجہ سے میرے پاس پھرنے اور کھیلنے کے لیے کافی وقت ہوتا تھا۔ میری سہیلی کافسین بھی میری خاطر جلد آ جاتی تھی۔ یوں اسکول شروع ہونے سے پہلے ہم خوب کھیلتے، گیند بیٹے، اسٹاپو اور 12 گوٹی زمین پر بنا لیتے جہاں بھی جگہ ملتی۔ ہماری کلاس پہلے حصے میں تھی۔ بڑے ہال کو کراس کر کے دوسری دیوار کے ساتھ 2-3 کمرے تھے، جن میں سے ایک 6th B کا تھا۔ ہر کلاس کے کم از کم 4 سیکشن تھے۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ A سے D تک پہنچتے پہنچتے بچوں کی لائکی کا پیمانہ کم ہوتا جاتا ہے، لیکن میں اس نظریے سے کچھ زیادہ متفق نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو فیل ہونے کے بعد بھی مجھے B کی بجائے D یا E سیکشن میں جگہ ملی ہوتی۔
ہر روز 8 پیریڈ ہوتے تھے اور مضامین تھے انگریزی، اردو، اسلامیات، عربی، ریاضی، معاشرتی علوم، سائنس اور ہوم اکنامکس۔ انگریزی اور اسلامیات ہماری کلاس ٹیچر مس فیسین پڑھاتی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ABC لکھنا اور پڑھنا سیکھی۔ پہلے دن مس نے A سے لے کر E تک لکھنا سکھایا اور پڑھنا بھی۔ پہلی بار میں نے کاپی پر A سے لے کر E تک لکھنا سیکھا اور پڑھا A for apple, B for ball, C for cat, D for dog and E for elephant۔ یہ وہ پہلے انگریزی الفاظ تھے جو مس فیسین نے لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھائے۔ اسی طرح عربی مس خاتون پڑھاتی تھی، ان کا نام ہی خاتون تھا۔ منحنی سی، بہت ہی سافٹ سپوکن، ادھیڑ عمر کی مس خاتون، ہم نے سیکھا من انت، تو کون ہے، کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے، انا بخیر، میں خیریت سے ہوں۔ یوں ہم لوگ پنجابی اور اردو کے بعد عربی اور انگریزی بھی سیکھنے لگے۔ اب جب کہ مجھے انگریزی لکھنا پڑھنا آ گئی ہے، آج کے بعد میں اپنی سہیلیوں اور استانیوں کے نام اردو حروف تہجی کی بجائے انگریزی کے حروف تہجی میں یا الفابیٹس میں لیا کروں گی۔ امید ہے کہ آپ کو میری انگریزی اور عربی دانی پسند آئی ہوگی۔ عربی پڑھنا تو خیر مجھے اس وقت ہی آ گئی تھی جب میں نے قرآن پاک پڑھا تھا، لیکن اب اس کی سمجھ بھی آنے لگی تھی کچھ کچھ۔ باقی ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کسی بھی ناکامی سے مایوس ہونے کی بجائے صحیح در اور صحیح راستے کا انتخاب کیجیے گا۔ مجھے اب اجازت دیجیے۔ آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔